لبيك يا حسين 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 لبيك. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन कराम 9 मुहर्रमुल हराम आज का दिन मंसूब है शहज़ाद अली अकबर से और नेहा इस कौम को इमाम हुसैन ने चाँद दिए, कभी असगर दिया, कभी अकबर दिया और कभी गाज़ी अब्बास जैसा जवान भाई दिया. हम उनकी क़ुरबानियों को जितना याद करें, और ये याद ही तो है कि हर बंदा किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, हर कोई अपने घर के आगे उसी तरह से फील करता है, उसी तरह से वो कर रहा होता है. और पानी की सबीलें अपने अपने घरों पे लगाई जाती हैं. आप देखें कि क्योंकि ये हुसैन सिर्फ़ एक कौम के नहीं है नाज़रीन इकराम, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन. और ये इसका सबूत है ना नाज़रीन इकराम कि मीडिया, सोशल मीडिया पे देखें आप, तमाम मीडिया पे देखें, जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है और तमाम ही इलाके हों या मंदिर हों या चर्च हों, वहाँ पर अब्रार पाकिस्तान तो चलो ठीक है, पाकिस्तान में तो किया ही जाता है, लेकिन इंडिया में भी भरपूर जो है ये तो बराबर का मतलब वहाँ पे भी सब लोग इसी तरह से कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं. तो ये है कि वाकई आपने बहुत ख़ूबसूरती से अभी जो कहा कि हमारे हैं या हुसैन, तो हम सबके वाकई हर मुसलमान के हैं. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई फ़िरका या कोई इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जहाँ पे हुसैन अली हज़रत अब्बास अलमदार का नाम आता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सभी वो दर्द महसूस करते हैं. और ये दर्द ता क़यामत रहेगा, हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा. बिल्कुल. और ये ज़िक्र ऐसा है जो बूढ़ा नहीं होता. बिल्कुल. ये ज़िक्र ऐसा है कि जब भी आता है बूढ़े जवान हो जाते हैं. और उन बूढ़ों को आप देखिए, आज़ादारी इस तरह से करते हैं कि लोग परेशान होते हैं. नाज़रीन इकराम, ये इमाम हुसैन के ज़िक्र में शिफ़ा है, और ऐसी शिफ़ा है कि अब ये देखें कि नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस 6-7 महीनों से तमाम दुनिया पे मुसल्लत है, लेकिन जैसे ही मुहर्रम की आमद का सिलसिला जारी हुआ चाहता था, कोरोना वायरस का पता ही नहीं है. लेकिन उस तरह से नहीं है कि जैसे है, क्योंकि इमाम हुसैन तो बीमारों को शिफा देते हैं. और उनके बेटे जो अभी 10 मुहर्रम के बाद इस काफ़िले को लेके चलेंगे शाम के बाज़ारों में, असल दीन जो बचा है वो 10 के बाद बचा है. 10 को इमाम हुसैन ने तो कुर्बानी दे दी, लेकिन दीन हवाले किया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सज्जाद के हवाले. इमामत जब जनाब सज्जाद को मिली, नाज़रीन किराम, ये बहुत सी बातें हैं जो जितनी की जाएं कम हैं, लेकिन एक तमाम रंगो नस्ल और तमाम ही अक़ीदत रखने वाले इमाम हुसैन बादशाह से एक रिपोर्ट तैयार की गई है. नाज़रीन किराम, आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं. क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन. इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. कौम से वाबस्ता बाशऊर लोग इमाम आली मकाम से दिलो जान से मोहब्बत का इजहार करते हैं. यजीद जैसे बद किरदार और फासिक शख्स के सामने सर तस्लीम खम ना करते हुए जो इंसानियत का अलम आले मकाम ने करबला की जलती हुई रेत पर बुलंद किया, आज दुनिया का हर इंसान हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसान इंसानियत तले ये कहने पर मजबूर है कि हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मजहब फ़िरक़े की सरहद के पाबंद नहीं. हिंदू मजहब के भी पैरोकार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रश्क करते हैं. हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो किसी एक कौम के लिए नहीं है, वो किसी एक फ़िरके के लिए नहीं है, वो किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, वो पूरी कायनात की इंसानियत के लिए है. इमाम हुसैन किसी एक मुल्क की सरहदों में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है,
ان کی جو قربانی ہے، ان کی جو شہادت ہے، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ میں انوکھی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی مبلغ نے اپنی عقیدت کچھ اس طرح سے قلم بند کی کہ امام حسین علیہ السلام صداقت کے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند رہے اور زندگی کی آخری گھڑی تک مستقل مزاج اور اٹل رہے۔ It was an overwhelming experience. It was at the first encounter, first entrance into the shrine, I realized that Imam Hussein was mine and I was Imam Hussein's, because what he stands for is universal, cosmic, and therefore I was deeply moved by the experience, and I keep telling to my Christian brothers and sisters that in the shrine of Imam Hussein I had one of the most deepest possible religious experiences. شہیدوں کی زندگیاں وہ مشعلیں ہیں جو صداقت اور حریت کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو راستہ دکھاتی ہے، ان میں استقامت کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ سکھ برادری نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کہ مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام عالم انسانی کے لیے امام عالی مقام کی ذات روشن ستارہ ہے۔ کم جس کی خیالیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہو۔ عقل و آگاہی کے انہی افکار و نظریات کو دیکھتے ہوئے جوش ولی آبادی نے لازوال جملے کہہ ڈالے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرغ و نور بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ہزار ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، حسین 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 حسین، رنگ و نسل و زبان۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ لیکن میں یہاں ایک بات کرتا چلوں، ہر قوم پکارے گی نہیں، ہر قوم پکار رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ جیسے کہ ناظرین کرام، آپ نے یہ ہمارے رضا جو ہیں ان کا آپ نے پیکج دیکھا، بڑی خوبصورت بات، ہر انسان امام حسین سے محبت رکھتا ہے، ہر قوم ہر مذہب کے بادشاہ ہیں ہمارے حسین، اور ہمارے حسین کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو ہیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آج 9 محرم کا دن انہوں نے مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے چینل آئے۔ میری مراد ہے علامہ سید ارتضیٰ حیدر کاظمی قبلہ صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر خدا کا۔ اور ان کے ساتھ ہی میرے استاد محترم، بلکہ استاد و شاعر، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعری کی سکھانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور کئی شاعر ایسے ہیں جو ان سے سیکھ کر کلام لکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک بھی ہیں، جو پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کو سنتے رہیں۔ آپ ان کو بھی کچھ ہی دیر میں ملاحظہ بھی کریں گے۔ جاوید مرزا، جاوید بھائی، آج کا دن جو کہ شہادت کا دن ہے، ہمارا تو سلام کرنا بھی آج کے دن آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو کرتے ہی نہیں سلام آج کے دن، ہم بس یہی گریہ اور کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے ہے، اور اسی لیے ہم لوگ یہ 10 دن ہمارے یہاں رسم رہی ہے کہ اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ نہیں کرتے ہیں سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ بے شک یہ 10 دن ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ نہیں کرتے، اور اپنے غموں کو ہم بھلا کے دیتے غم ہیں، حسین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کربلا کے حوالے سے غالب کی زمین میں ایک کلام اگر آپ کو اجازت دیں بسم اللہ عطا ہو تو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ مشہور زمین ہے غالب کی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی،
اب کسی بات پر نہیں آتی. تو اس کو تضمین کیا ہے پوری غزل کو. ایک مصرع غالب کا ہے اور ایک مصرع اس ناچیز کا ہے. کربلا بے سحر کربلا بے سحر نہیں آتی, ہاں کم نظر کو نظر نہیں آتی. کربلا بے سحر نہیں آتی, کم نظر کو نظر نہیں آتی. جس نے ناد علی نہیں سیکھی, جس نے ناد علی نہیں سیکھی, اس کی امید بر نہیں آتی. واہ 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 واہ. جس نے ناد علی نہیں سیکھی, واہ 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 واہ. اس کی امید بر نہیں آتی. اور قبلہ کھو گئے کربلا میں ہم ایسے, کھو گئے کربلا میں ہم ایسے, کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کھو گئے کربلا میں ہم ایسے, کچھ ہماری خبر نہیں آتی. اور غیر حیدر کے حج پاتے ہیں. دیکھیے گا سرکار, دوسرا مصرع غالب کا, پہلا میرا ہے. غیر حیدر کے حج پاتے ہیں, شرم ان کو مگر نہیں آتی. غیر حیدر کے حج پاتے ہیں, شرم ان کو مگر نہیں آتی. اور سرکار حر کو سرور سے صبح ملنا ہے. کربلا کا منظر دیکھیے گا, انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو کہ وہ کیفیت جناب حر کی کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے, اور اس سے پہلے جب وہ پوری رات سوچتے رہے کہ میں کس طریقے سے حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا. حر کو سرور سے صبح ملنا ہے, نیند یوں رات بھر نہیں آتی. حر کو سرور سے صبح ملنا ہے, نیند یوں رات بھر نہیں آتی. مانا دولت ہے بغض حیدر میں, مانا دولت ہے بغض حیدر میں, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. مانا دولت ہے بغض حیدر میں, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اور دشمن فاطمہ جنا پائے. سوال ہے سرکار, دشمن فاطمہ جنا پائے, کوئی صورت نظر نہیں آتی. بھائی واہ 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 واہ. جاوید بھائی دوبارہ پڑھیے گا. واہ 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 واہ. دشمن سیدہ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کوئی صورت نظر بھائی نہیں واہ آتی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ صورت واہ نظر واہ نہیں واہ آتی. واہ واہ واہ. اور سرکار آخری شعر اس غالب کی غزل سے منسوب تضمین کیا ہوا تھا. بہت خوب دو مصرعات کی سماعت کی نظر. صرف حبدار کو علی کے بس, صرف حبدار کو علی کے بس, موت آتی ہے پر نہیں آتی. بھائی کیا موت بات ہے, آتی واہ ہے, واہ 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 واہ. صرف حبدار کو علی کے بس, موت آتی ہے مگر نہیں آتی. پر نہیں آتی, پر نہیں آتی. کیا بات ہے, واہ واہ. سلامت رہیے, آباد رہیے. بہت خوبصورت لب و لہجہ جاوید مرزا کا, جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن بہت خوب کلام پیش کیا. اور ترمیم کی جو آپ نے اس میں بہت خوبصورت, کہ غالب کو بھی آپ نے یاد رکھا. یہ بھی ایک بڑا خاصا ہوتا ہے کہ شعراء کو اپنے سینئرز کو یاد رکھنا. یہ حسن ہے شاعری کا کہ سینئر شعراء کے مصرے پر کلام کہنا اور پھر اس کو یاد کرنا, ان کو اس کو مناقب میں, غزل کو مناقب میں ڈال دینا, تاکہ اس اجر و ثواب میں وہ بھی شامل رہیں اور ہم بھی شامل. اور جاوید بھائی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن آج کل کے جو نئے ہمارے شاعر حضرات ہیں وہ تو مکتابی اپنا لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا زمین کسی کی ہوتی ہے, قبضہ خود کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا ہے. لیکن آپ کا تو خاصا رہا ہے. یہ رمضان میں بھی جب آپ آئے تو آپ نے بالکل اپنے استادوں کو یاد رکھا. یہی ادب ہے, اور آل محمد کو جو مانتا ہے وہ ادب کا خیال تو رکھتا ہی ہے. یہ خاصا رہا ہے, یہ ہمارے عقیدے میں رہا ہے کہ ادب کریں گے تو ہی ہم ان کو راضی کر پائیں گے. علامہ صاحب, آج کا دن شہادت شہزادہ علی اکبر, جو کہ ہم شکل پیغمبر تھے. ہم شکل پیغمبر کیوں کہا جاتا تھا, ایسا کیا تھا کہ ویسے تو یہ 14 کے 14 محمد اور علی ہی ہیں, لیکن ان میں کئی علی ہیں, کئی محمد ہیں. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم شکل پیغمبر کیوں کہا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. یا اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا سوال جو ہے, اگر تاریخ کے پہلو میں دیکھا جائے
تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین کی اپنے نانا سے بڑی قربت تھی. بے شک. مجھے اپنے ناظرین کو یا کسی بھی شخص کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ دکھانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول سے امام حسین کی محبت کیسی تھی, امام حسین کی رسول سے محبت کیسی تھی. حسین منی وانا من الحسین, یہ دونوں مصداق جب اس حدیث کے ہیں تو اتنی محبت تھی کہ رسول کے بغیر امام حسین کا دل نہیں لگتا تھا. دعائے امام حسین علیہ السلام تھی, یا اللہ مجھے نانا کی یاد آتی ہے, مجھے نانا کی ایک تصویر عطا کر, مجھے نانا کی ایک شبیہ عطا کر. تو پروردگار عالم نے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ ہم شکل پیغمبر بیٹا عطا کیا ہے جو صورت میں ہو بہو رسول جیسا تھا. اب یہ دیکھیے گا, اب روایت کے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب مدینے میں جناب علی اکبر گزرا کرتے تھے نا, تو مدینے میں چاہے کسی بھی دکان کا مالک کیوں نہ ہو, کسی بھی کاروبار کا مالک کیوں نہ ہو, وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا کرتا تھا, اپنے تمام تر کام کاج سے فارغ ہو جایا کرتا تھا اور ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے حسن کو دیکھنا شروع ہو جایا کرتا تھا, تاکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا, بلکہ یہ جملے کہے گئے ہیں, ارباب منبر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس نے رسول کے زمانے میں رسول کو نہیں دیکھا وہ امام حسین کے زمانے میں آ کے اکبر کو دیکھ لے. یہ جناب علی اکبر کا حسن ہے, یہ جناب علی اکبر کو اس لیے ہم شکل پایا. اور ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں, 61 ہجری کو جب جناب علی اکبر ایک مرتبہ چلے ہیں نا میدان کربلا کی طرف, تو دشمن آدھا میں نرغے میں ایک مرتبہ یہ شور اٹھا ہے, کیا رسول خود میدان پہ تشریف لے آئے ہیں, کیا رسول خود آ رہے ہیں, ہو بہو یعنی جو شکل و صورت رسول کی تھی ویسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام کی تھی. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے علامہ صاحب. علامہ صاحب یہ وہی اکبر ہے جو ہو بہو اپنے نانا کی, اور ظالموں نے ذرا رحم نہیں کیا. اگر وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ رسول کی شبیہ ہے, تیر چلاتے ہوئے یا نیزے مارتے ہوئے, شہادت علی اکبر کی ہر کوئی پڑھتا ہے, لیکن شہادت سے پہلے جو باتیں ہوئیں امام حسین سے, جناب لیلا سے, کیونکہ آپ جب گئے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, غازی عباس ہر کسی نے اجازت لی, سب نے اجازت, یہ بھی اجازت دینے کے لیے آئے تھے کیا مولا کے پاس؟ تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے مقتل کی, مقتل لحوف کے نام سے, یہاں سے بات اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کربلا میں بہت سارے شہید ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک سے اجازت لی, کسی دو سے اجازت لی, ٹھیک ہے, یا تو امام حسین سے لیے یا اپنی کسی عزیز اقربا سے لیے. کربلا میں ایک واحد شہید ہے جناب علی اکبر کہ جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینی پڑی ہے. خود امام حسین یعنی جناب علی اکبر کے والد محترم, ان کی ماں جناب ام لیلا, پھر پھوپھی اماں جناب زینب کبریٰ جو جناب مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں, اور پھر اپنے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام سے. 4 ہستیوں سے اجازت لینی ہے, اور یہ 4 ہستیوں وہ اجازت دینے والے, مطلب ایک مرحلہ قیامت کا مرحلہ ہے. یعنی اب یہ تصور کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے رہا ہے, وہ جو کڑیل جوان 18 برس کا ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے رہی. وہ یہ رہا ہے کہ جناب علی اکبر آئے ہیں, تاریخ ہمیں یہ ملتی ہے کہ جناب علی اکبر نے آئے ہیں اور ایک سوال کیا, بابا اب اجازت ہے مرنے کی, اب میں جاؤں؟ تو جناب امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے تو پوچھ لیا ہے, جاؤ ماں سے پوچھ لو. گئی ہیں ماں کے خیمے میں اور ماں سے اجازت طلب کی ہے. مقتل کے جملے یہ ہیں کہ ماں کے خیمے میں جانے کے بعد جب اجازت مانگی ہے نا, تو ماں نے ایک جملے کہے ہیں, بیٹا میرا ارمان تھا, ہر ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا صحرا دیکھے, اپنے بیٹے کی شادی دیکھے, اپنے بیٹے کی ایک لمبی طویل عمر دیکھے. ماں نے بھی یہی جملے کہے کہ بیٹا میرا بھی ارمان ہے کہ میں اپنے بیٹے کا صحرا دیکھوں, اس کی شادی دیکھوں. تو اب یہاں پر جناب علی اکبر کی جملے دیکھیے گا. جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ ماں میں رک جاتا ہوں لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں. اب سوال دیکھیے گا کیا ہے. ماں مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ محشر کے میدان میں اگر میری دادی جناب فاطمہ الزہرا یہ سوال کر لیں کہ اے لیلا کیا تمہارا اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین زیادہ عزیز تھا, پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو, جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا. جناب علی اکبر باہر آئے ہیں, پھر بابا کے پاس آ کے کہتے ہیں ماں سے اجازت لے لی ہے. اب امام حسین کہتے ہیں جاؤ اس ماں کے پاس جاؤ جس نے 18 برس تک پالا ہے, یعنی اپنی پھوپھی اماں کے پاس چلے جاؤ. تو جناب علی اکبر
جناب زینب اولیاء کے جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں اور آنے کے بعد اجازت لیا. اب اجازت کا لینے کا انداز کیا ہے؟ خاموشی سے کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں, ایک سوال کرنے کی جسارت چاہتا ہوں. تو جناب زینب کہتی ہیں بیٹا پوچھو, لیکن خیال رہے کہ یہ پردیس ہے, دیس نہیں ہے. کوئی ایسا سوال نہ کر دینا کہ جس کا میں جواب نہ دے سکوں. تو جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں نہیں, سوال صرف اتنا ہے کہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ افضل ہیں. تو جناب زینب کہتی ہیں کہ یقیناً تمہاری دادی افضل ہے, میں کہاں اور آپ کی دادی کہاں, وہ نبی کی بیٹی, میں علی کی بیٹی ہوں, وہ شہزادی ہیں, میں ان کی کنیز ہوں. بیٹی ہو کے یہ جملے کہہ رہی ہیں جناب زینب, وہ شہزادی ہیں, یعنی اپنی ماں کو کہہ رہی ہیں, وہ شہزادی ہیں, میں کنیز ہوں, ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے. تو جناب علی اکبر فوراً یہ جملہ کہتے ہیں اچھا تو پھر آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیں. تو یعنی اجازت لینے کا طریقہ دیکھیے کہ آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین.